बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वो मुआहदा जो कि तय पाया और तय पाए हुए काफ़ी रोज़ हो गए हैं, काफ़ी अय्याम हो गए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि उस मुआहदे में क्या है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कल तक कलअदम थी और अब उसके लिए एक समरी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो है वो अप्रूव कर ली गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। तो अब ये कलअदम नहीं होगी बल्कि अब ये कौमी धारे में एक जमात जो है वो आएगी। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे कि कलअदम से कौमी धारे तक का जो सफ़र है TLP का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वो उसके बारे में क्या जो मामलात हैं वो हो सकते हैं और वो सफ़र क्या है। इसके साथ साथ इस पे अभी तक हुकूमत बिल्कुल चुप है, खामोश है। पता नहीं है कि ये जो मुआहदा था इसमें क्या है, वो जो सर्वमुहर मुआहदा है उसके अंदर क्या तहरीर है, इसके बारे में अभी तक हुकूमत के बारे को भी इल्म नहीं है, या इल्म है तो वो इस पे चुप है। वो चुप क्यों है इस पे भी हम बात करेंगे। ये जो मुआहदा हुआ है इससे पंजाब की सियासत गर्म होगी। पंजाब की सियासत में TLP का क्या किरदार होगा, आइंदा इंतखाबात में क्या किरदार होगा। कल तक ये तीसरी बड़ी जमात पंजाब की थी, अब क्या ये दूसरी बन सकती है, पहली बन सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और TLP मुआहदा जो था इस पे रियासत ने क्या पाया है, क्या खोया है, ये बहुत अहम सवाल है, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो अहम मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच में भी है। कुछ खामोश सी उनके बीच में डिप्लोमेसी या जो रवाबित हैं उनका भी आगाज हुआ है। और गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में खुर्शीद शाह साहब तशरीफ लाए थे और रिहाई के बाद उन्होंने जो पहला ये इंटरव्यू जब दिया तो उसके अंदर बहुत अहम बात की थी, एक ऐसे फॉर्मूले की बात की थी जो कि आगे जाके इन हाउस चेंज के हवाले से अहमियत इख्तियार कर सकता है, और इसके ऊपर दोनों जमातें बात भी कर रही हैं। क्या कहा था खुर्शीद शाह साहब ने, जरा सुन लीजिए। आप ये चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होती है तो नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट ना हो बल्कि सीधे निगरान सेटअप के ऊपर आप जाएं। नया वजीर आजम आ सकता है एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और वो अपना पार्लियामेंट को तोड़ने का ऐलान करे और नई इलेक्शन का ऐलान करे। अगर हम इस मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं तो उसके दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि प्राइम मिनिस्टर खुद असेंबलियां डिसॉल्व करें, दूसरा रास्ता ये है कि हुकूमत टूट जाए और कोई किसी के पास एतमाद के लिए मतलूबा तादाद ना हो, तब भी इलेक्शन हो जाएगा। एक फिर आप तीसरा ये पैदा कर सकते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो जो नया वजीर आजम आए वो सबका इत्तफाक राय लेकर नया इलेक्शन के लिए डिसॉल्व कर दे। कोई भी आईनी और जमहूरी रास्ता जो है तब्दीली का उसके लिए ओपन है और उसको एक्सरसाइज करें। खुर्शीद शाह साहब ये फरमाते हैं कि असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद आए और तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में एक नया वजीर आजम आए और उसके बाद वो इंतखाबात करवा के घर चला जाए। ये कल जो हमने एहसन इकबाल साहब से बात की, जो आपने दूसरे हिस्से में सुनी, उसमें एहसन इकबाल साहब भी इस पे रजामंद नजर आते हैं और उनकी जमात के अंदर भी इस पे बहुत बात हो रही है। हमारे जराए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों जमातें इस एक मामले के ऊपर जो है वो काफी आगे बढ़ चुकी हैं। सो देखना ये कि इसके ऊपर रद्देमल क्या होता है और अपोजिशन इसके ऊपर कब जो है वो अमली इक़दामात लेगी, और इसके साथ साथ या वो लेगी या फिर देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी इख्तियार करेगी। ये सारे मामलात हैं। नैब ऑर्डिनेंस पे भी तरमीम आ रही है, वो भी बड़ी दिलचस्प है, उस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तबसरा निगार हैं पाकिस्तान के मारूफ और मोतबर जनाब सलीम साफी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब फहद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आज भी बड़ा ही जबरदस्त पीस लिखा है TLP में, सर बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नसीम जहरा साहिबा हमारी उस्ताद भी हैं, हमारी बड़ी बहन भी हैं और सहाफ़ी तो हैं ही और कालम निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। तो सबसे पहले आप ही से शुरू किए देते हैं कि ये जो सूरत हाल, पहले तो ये कौमी धारे में आ रही है एक जमात तहरीक लब्बैक, कलअदम का लफ्ज भी हट जाएगा, मगर आज मुफ्ती मुनीब साहब ने एक और दिलचस्प बयान दे दिया। वो कल तक कह रहे थे हमने तो फ्रांस का सफीर का मुतालबा ही नहीं किया था, आज वो कह रहे हैं कि हमने तो फ्रांस के सफीर वाले मामले से हम पीछे ही नहीं हटे हैं। तो इसका मतलब है कि मामला भी निपटा नहीं है। मेरा ख्याल है एसेंशियली तो निबट क्या, देखिए ना, रियासत का और रियासती इदारों का इसमें बड़ा रोल है, इसके शुरू से इनका रोल है और वही रोल है जो कि जिसने सब सिचुएशन को बदला
کچھ لوگ کہیں گے بڑا اچھا رول ہے کہ انہوں نے صلح صفائی کروائی, کچھ لوگ کہیں گے ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو اور ویک کیا ہے. تو یہ اپنا اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے. تو اب جو کہہ رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب, یقیناً میرا خیال ہے وہ وہی بات کہیں گے جس سے کہ جو ان کو یقین ہو کہ وہ پوری کر پائیں گے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو آسما پتا ہے کہ ہر دن یہ سٹیٹمنٹس بدلی جاتی ہیں, میرا خیال ہے تھوڑا سا شاید ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا آرمی چیف کا رول اس میں, وہ تو تصویر بھی آپ نے دیکھ لی اور سب نے کہہ بھی دیا ان میں سے لوگوں نے کہ جو گئے تھے نیگوشیٹ کرنے کہ بھئی یہ 1000% میرا خیال ہے ان میں سے کسی نے کہا تھا فاروقی صاحب نے, جی بشیر فاروقی صاحب نے کہ 1000% ان کا رول ہے. تو اگر 1000% آرمی کا رول ہے تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ اب کہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ہاں میرا خیال ہے کہ اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ جی اب کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہوگا, دھرنا فی الوقت بند ہو جائے گا. لیکن وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ یہ بات کہاں جائے گی اور یہ کوئی حتمی طور پہ ختم ہوا ہے یا آج کچھ ہے کل کچھ ہے, پھر ابھی 6 دفعہ یہ آئے ہیں 7ویں دفعہ بھی آئیں گے, دیٹس انادر ڈیبیٹ. بٹ ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ہم نے یہ جو ڈیمانڈ ہے, انڈیپینڈنٹ اردو کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں پیچھے ہٹے اس معاملے سے, حالانکہ وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں تھا اور شیخ رشید صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن نا یہ بادشاہ لوگ ہیں جو مرضی کہیں, آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ رہے ہیں. فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ایک وہ معاہدہ جو کہ جسے کہتے ہیں اوپن سیکریٹ, وہ سیکریٹ تو سبھی کو پتا ہے کیا ہے لیکن وہ سامنے بھی نہیں آیا, حکومت بھی چپ ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہم ٹی ایل پی کے ساتھ سیاسی اتحاد بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیے نا, یہ ایک ٹوٹل کنفیوژن اور کیوس ہے. اچھا, اور اس کیوس میں سوال ہی بنتا ہے کہ نقصان کس کو ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حکومت کا اس میں رول کیا تھا, یعنی شروع کہاں سے ہوئے کہ یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرے, یہاں سے شروع ہوئے تھے. ختم یہ ہوا ہے کہ ایک معاہدہ بھی کر لیا اور اتنا بھی جو ہے وہ مورل کریج نہیں کہ اس کو اوپن کر دیں. اب یہ جو سفر ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج نہ کرنے سے لے کر اور گھٹنے ٹیک دینے کا, یہ ایک بڑا ہی دکھ بھری کہانی ہے. اور اس میں ہمیں ایک چیز جو بالکل واضح ہو رہی ہے, ایکچولی واضح تو بہت ہو رہا ہے, لیکن ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں حکومت کا رول نہ ہونے کے برابر تھا. وہ ڈیکوریشن پیس تھے, یعنی پہلے شیخ رشید آئے گئے, پھر فواد چودھری صاحب آئے گئے, پھر وہ نور الحق قادری صاحب آئے گئے, الٹیمیٹلی پھر وہ اسد کیسر صاحب, مجھے نہیں پتا ان کا کیا رول تھا, شاہ محمود قریشی صاحب اور وہ تیسرے علی محمد خان صاحب. لیکن اینڈ میں معاہدہ وہیں سے ہوا جہاں سے ہمیشہ ہوتا ہے. اب اس معاہدے نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اب یہ کس منہ سے یہ کہیں کہ جی ہمارا موقف تو وہ تھا, اس لیے نہ یہ کچھ بات کر رہے ہیں, نہ یہ اوپنلی کوئی پوزیشن لے رہے ہیں, اور نہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ معاہدہ جو کہ ایک جمہوری حکومت کیسے چھپا سکتی ہے کوئی معاہدہ, یعنی آپ سوچیں نا, وہ بھی نہیں دکھا رہے. تو ہر حوالے سے ان کو, اور ان کی پارٹی کے اندر آدھے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ الیکٹورل الائنس کرو, اور آدھے کہتے ہیں کہ جی یہ تو دہشت گرد آرگنائزیشن ہے. اس کنفیوژن میں نہ پی ٹی آئی نہ 3 میں نہ 13 میں ہے. اور فائدہ کس کا ہوا ہے؟ ایک تو جو پہلے 1 پیج تھا وہ 2 پیج ہوا, اب اس 2 پیج پہ سٹیمپ بھی لگ گئی ہے, پہلی چیز. اور دوسرا, ٹی ایل پی نے جب بھی یہ کیا ہے وہ اپنا سیاسی فائدہ لے کے گئے ہیں, اور اس باری بھی میرا خیال ہے ان کا سیاسی فائدہ ہے, اور ٹائمنگ بھی اچھی ہے کیونکہ ابھی جو آپ نے کلپ دکھائے الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو ٹی ایل پی کے تو ہر مزے. صافی صاحب, معاہدہ حکومت کے اندر کوئی تشویش ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس جو بند لفافہ تھا اس کے اندر ہے کیا دراصل, وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو جاننے کے اندر, اور پھر یہی بات کہ ادھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں آئے الیکشن لڑتے ہیں مل کے. نہیں, حکومت کے اندر پہلے گھبراہٹ تھی, پھر بوکھلاہٹ تھی, ٹھیک ہے, اور اب میں کہتا ہوں کہ تھرتھراہٹ ہے. نہیں, شرمندگی تو ادھر نہیں ہوتی, لیکن اب یہ کہ بڑی ایک خفت ہے. دیکھیں, حکومت نے پہلے کیا کیا کہ یہی رٹ لگائے رکھی, حکومتی رٹ لگائے رکھی مسلسل, اور فواد چودھری صاحب بھی اس میں دھوکے میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ شاید واقعی میرا وزیر اعظم جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہے. تو وہ اسی رو میں بہ گئے. اچھا, پھر دیکھیں پہلی بات تو کیا ہوئی کہ وہ کنسرن لوگ بھی نہیں تھے. انہوں نے, وزیر اعظم نے کیا کر دیا کہ ان کے کہنے پہ اپنے کیبنٹ کے 2 ممبرز کو
یعنی طاہر اشرفی کو اور فواد چودھری کو نکلوا دیا میٹنگ سے، تو وہاں پہ وہ ڈسکریڈٹ کر دیے. پھر وہ دوسرے میں جو دونوں کنسرن منسٹر تھے، شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب، ان کو نکلوا دیا گیا. اچھا، یہ جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تینوں ایرریلیونٹ تھے، لیکن تینوں جو تھے وہ بھی نمائشی تھے. ٹھیک، اور مجھے تو نہیں پتا کہ اسد قیصر وغیرہ کے پاس بھی یا والی محمد خان کے ان کے پاس کاپی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، تو ایک تو یہ ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں مین اسٹریمنگ کے بھی حق میں ہوں سب تنظیموں کا. صحیح ہے، تو میرا ایک موقف ہے، ٹھیک غلط ہو سکتا ہے، وہ بلوچ ملیٹنٹ ہو، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ ٹی ایل پی ہو، یا باقی ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک شرط میری یہ ہوتی کہ یہ سارا شفاف طریقے سے قوم اور قوم کے نمائندوں کے سامنے ان کو اعتماد میں لے کے کرنا چاہیے. اب یہاں پہ جو ایک بڑا نقصان ہوا، دیکھیں یہ کچھ الفاظ، یہ بہت ہیوی الفاظ ہے. پاکستان میں ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا ہے. انڈین ایجنٹ ہونا، جی ہاں، وہ ٹھیک ہے، غدار ہونا یا دہشت گرد ہونا یا متشدد پسند تنظیم ہونا. 1-2 دن پہلے تک آپ اس تنظیم کے بارے میں یہ کہتے رہے، ہم نے شکر ہے نہیں کہا ہے، لیکن آپ کو، ان کو، نسیم کو، ہم سب کو پش کیا جاتا رہا کہ ہم ان کو انڈین ایجنٹ ثابت کریں، ہم ان کو دہشت گرد تنظیم ثابت کریں. دوسرے دن آپ کے ملک کے وزیر خارجہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کے نام وزیر خارجہ کالعدم کا لفظ ہٹا رہے ہیں. اور جس دن یہ کام ہو رہا ہے اس دن آپ پی ٹی ایم کے 3 لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں. وہ الگ چھوڑے کہ ان کے کتنے، کیونکہ وہ تشدد پہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کا علی وزیر اور فلاں فلاں کتنے لوگ جو ہے وہ اندر جو ہے. تصویریں علی وزیر کو جس طرح سے لایا شاہ محمود قریشی نے کل جاپ کے فیٹ اپ کے معاملے پہ اور دوسرے معاملات پہ اس پاکستان کی وکالت کرنی ہے، یورپ میں بھی امریکہ میں بھی. اس کا کتنا نقصان اس ملک کو اٹھانا پڑے گا. کل جینوئنلی اس ملک میں کوئی انڈین ایجنٹی کر لے گا، کل جینوئنلی اس ملک میں کوئی دہشت گرد ہوگا، تو یہ ریاست جب بتائے گی مجھے یا دنیا کو، اس پہ وہ یقین کیسے کرے گی. اچھا، ہم اس کو ایک آخری نقطہ جو شروع میں آپ نے چھیڑا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کچھ چیزوں کو تو چھپا رہے ہیں. مثلا وہ قوم کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اصل مذاکرات کس سے ہوئے ہیں. ٹھیک، وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں. اب ایک وہ ہے جہاز چودھری وغیرہ بہت پیچھے ہے کہ میں پھول لے جاؤں گا. میں نے کہا بھائی وہ 1 ہفتے سے سعد رضوی صاحب ادھر تھے اور مذاکرات میں شریک تھے، تو پھول اگر آپ نے لے جانے تھے تو پھر ادھر پیش کر لیتے، تم بہت لیٹ ہو گئے ہو. لیکن یہ ایک بات جو ہے نا، ٹیکنیکلی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے معاملے سے وہ دستبردار نہیں ہوئے، کیونکہ ہماری آج ویسے انہوں نے کہا آرمی چیف سے ہمارے ہوئے، انہوں نے بلایا ہمیں، گئے، ہم نے بات کی. آپ نے بھی لکھا کہ وہ بڑے مطلب اہم لوگوں کے ساتھ، لیکن وہی بات ہے کہ آسو میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس معاہدے میں یہ بات ہے کہ پچھلے معاہدوں پہ عمل درآمد ہوگا. تو پچھلے معاہدوں میں تو فرانس کے سفیر کا ذکر ہے، تو اس لحاظ سے تو مفتی منیب الرحمان غلط نہیں کہہ رہے ہیں. یہ بات ادھر انڈر ڈسکشن ہی نہیں آئی ہے کہ آپ اسے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہا کہ وہ جب ہم نے بات کی تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ اگر ان کے جو قانونی بکرات ہے، اگر فروغ نسیم ادھر بیٹھے ہوتے، اگر نور الحق قادری ادھر بیٹھے ہوتے، اگر بابر احمان جیسے بندہ، تو وہ تو اس چیز کو شاید سمجھ لیتے. اب پتہ نہیں انہوں نے خود اس کو کمبل میں اوڑھ لیا ہے یا کہ نہیں، لیکن اگر اس میں یہ لفظ ہے، اگر اس معاہدے میں یہ ہے کہ پچھلے معاہدوں پہ عمل ہوگا، تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ فرانس کے سفیر کے معاملے سے یہ جو بات ہے، دیکھیں کنفیوژن، یہ قطع نظر اس کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اگر ہوتا نہ ہوتا تو کوئی خون ریزی ہوتی، ریاست اور عوام آمنے سامنے ہوتے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے. تو یہ ہم سب کنفیوز ہو گئے ہیں. دیکھیں آسما، بات یہ ہے کہ کرائسس جب ہوتی ہے، جب آپ کے پاس جتنی چوائسز ہوں وہ سب ایسی چوائسز ہوں جو کہ خود ہی بذات خود ایک اور کرائسس پیدا کریں، تو پاکستان جس نہج پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. چاہے اور بھی جتنی جماعتیں بنائی گئیں، اس کے بعد پھر آپ ایک جماعت اتنی آگے نکل جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل گئی بات.
आज जहां ये जमात आके खड़ी हुई है और जो चॉइसेस की आज हम बात कर रहे हैं, वही आप जो कह रही ना कि बहुत लोगों ने कहा, हम सब ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन सब उसी सांस में कह रहे हैं तो रेट ऑफ द स्टेट का क्या बना, बिल्कुल क्या बना। तो सवाल ये कि हम यहाँ पहुंचते क्यों हैं। फिर हमसे कहा जाता है जी कल की बात छोड़ दें, अब आगे की बात करें। अब आगे की बात कैसे करें, जो ये कहाँ से बनी जमात। देखिए, जो भी जज्बात और एहसासात हैं मजहब के हवाले से और जो सोच है वो तो सबकी है ना, उससे तो ताल्लुक नहीं है। अब इनकी डिमांड्स देख लीजिएगा सारी, कोई डिमांड्स का ताल्लुक मजहब से तो नहीं है। अच्छा, फिर ये जमात बनी कब? बेगम कुलसूम नवाज के इलेक्शन के वक्त ये सामने उभरी, उसके बाद आपने देखा फैजाबाद में क्या हुआ, उसके बाद फैजाबाद में भी तो फौज ही ने आके, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आके मुआहदा किया। तो ये अच्छा, और फिर एक और देखें, जब इन्होंने कहा जी नवंबर में मुआहदा हुआ, अप्रैल में हुआ, उसके बाद सो गए थे सब। यानी कि फिर इस इंतजार में रहते हैं कि जी अगली क्राइसिस आए और अगली डिमांड हो, फिर आप फिर से मुआहदा। तो इन अ सेंस एक तो खैर जिस तरीके से ये हुकूमत, ये जो भी दोनों बयान करें पैनलिस्ट के, जी पहले 2 को निकाला, फिर 2 और को निकाला, फिर पता ही नहीं कि मुआहदे में है क्या, फिर जो फॉरेन मिनिस्टर बैठ गए इनके साथ बात करने। तो एक तो ये बड़ा मजाक है। दूसरा ये कि एक बहुत फंडामेंटल इशू है कि हम ये जा किस तरफ, ये जा कहाँ रहे, ये सबसे अहम सवाल है। बिल्कुल सही। देखिए नसीम जो बात कर रही है, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इशू ये है कि जब आपके ऊपर सर पे जब एक क्राइसिस आ गया तो आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस बड़े कम होते हैं, क्योंकि सर पे आ गया है। अच्छा, ये पहली बार तो नहीं आया, चौथी 5वीं बार ये वही क्राइसिस खड़ा हो रहा है। तो सवाल ये बनता है कि पिछले 4-5 साल में हम लोग क्या कर रहे थे। कंक्लूजन यही निकलता है कि हम इस मसले को हल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जहां से ये मसला खड़ा हुआ उसके पीछे कोई और एजेंडा था, और एजेंडा वो सियासी था कि किसी को आपने नुकसान पहुंचाना है, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है। जब आपने उस इंजीनियरिंग के लिए एक टूल बनाया और वो खुद एक इतना बड़ा हाथी बन गया, तो अब आप, जब वो हाथी आपके ऊपर आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? उसको गोली तो नहीं मार सकते। सवाल यह है कि क्या 4-5 बार रियासत ने जब घुटने टेके हैं, अब क्या रियासत को यह एहसास हुआ है कि ठीक है, जो भी हमारा ओरिजिनल सिन था वो हो गया हुआ। अब ये सवाल है, क्या अगर तो वो ये रेकग्नाइज करते हैं कि नहीं, जो कुछ हमने करना था चले हो गया, अब इस मसले का हल नहीं, अगर हल निकालना है तो वो लॉन्ग टर्म हल है, वो ये नहीं है कि आपने स्विच बंद किया बंद हो गया। लेकिन अगर आप अभी भी सोचते हैं कि ठीक है यार अभी तो टाल दो ना, अगली बारी देखेंगे, तो फिर या इसको किसी और के लिए छोड़ते हैं, ये हमारे ऐसे इलेक्शन के लिए इसको हमने साइड पे कर दिया। इसको जैसे पंजाब के अंदर आपने भी लिखा है आज के पंजाब के अंदर अगला इलेक्शन जो है वो टीएलपी, जिसका कि कोई सियासी एजेंडा नहीं है, जिस जमात का, वो लड़ेगी इलेक्शन। और न सिर्फ ये लड़ेगी बल्कि पंजाब में, क्योंकि आपका बेसिक वहां पे जंग होनी है, तो जो बड़ी जमातें हैं अब उन्होंने भी देखना है कि जनाब ये हमें नुकसान पहुंचाएगी या हमें फायदा पहुंचाएगी, तो वो एक प्लेयर बन गया। अब आपने अगर उसको खुला छोड़ दिया जैसा भी है, तो वो तो फिर अब कहते हैं टेक्स अप अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, वो तो अब बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है। आपने कुछ बनाया, आपके हाथ से निकल गया। बिल्कुल। तो अब ये साफी साहब, अब ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि एक तरफ तो हुकूमत कह रही थी कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम खड़े हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, और रेट ऑफ द स्टेट और फलां और ढमका, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। आज आपने लेटर पढ़ा होगा जो लिखा है सब इंस्पेक्टर ने। तो अब वो कह रहे हैं हमने इत्तेहाद भी करना है इनके साथ। ये किस तरह चलेगा ये मामला, और इत्तेहाद कैसे पीटीआई उनके साथ कर सकती है? क्या टीएलपी और पीटीआई इकट्ठे होंगे एक जगह पे? माजी में तो वो उनके साथ कर चुके हैं, लेकिन अब तो ये ऑपरेशन ये वो एक तो यही होता है। देखिए, नवाज शरीफ हुकूमत के हम भी नाक़िद थे, कई मामलात पे इनसे भी ज्यादा उनके साथ सख्ती आई थी, लेकिन चूंकि हम एक तालिब इल्म की हैसियत से ये देख चुके हैं कि अगर आप मजहब को या इस तरह की तंजीमों को सियासी या स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके नहायत भयानक नताइज निकलते हैं। तो उस वक्त जब ये लोग आ गए और नवाज शरीफ के लिए मसले बन गए थे, क्या इमरान खान साहब ने इनकी हिमायत में बात नहीं की थी? क्या वो इब्रारुल हक साहब जो है वो इनके सारे इकदामात को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे? हालांकि एहसन इकबाल शाह महमूद साहब तो गए खुद। अच्छा, शाह महमूद साहब तो न सिर्फ ये कि वैसे भी उनकी सियासत और उसमें जो है इन चीजों का बड़ा हाथ है, लेकिन वो खुद जाके उनके दरमियान नहीं बैठे थे। अच्छा, फिर ये तो भी क्या उन्होंने खुद सिविल नाफरमानी का ऐलान नहीं किया था? क्या वो खुद सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी, तो अब इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में भी साथ होंगे? तो उनके लिए ये चीज कोई, मैं देखें न सिर्फ इस तरह की,
آج کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں جی اپوزیشن لیڈر سے نہیں مل سکتا کیونکہ کرپشن جسٹیفائی ہو جائے گی. میں نے نہیں, اسی عمران خان نے جس کو پنجاب کا سب سے بڑا چور کہا تھا, آج منت ترلے سے ان کو اتحادی نہیں رکھا ہے. ان کی ذات پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے اور آپ نے نہیں, جس بابر اعوان صاحب نے اور جس شیخ رشید صاحب نے حملے کیے تھے وہ ان کی کیبنٹ میں نہیں بیٹھے ہیں, تو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اقتدار تک حصول کے لیے اور اقتدار کو رکھنے کے لیے وہ کل بھی بہت تو یہ کچھ تو کر چکے ہیں, بڑا آئندہ ہی بھی ایک کر سکتے ہیں. خطرناک سا, کیونکہ آج شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ دوسرے مکتبہ فکر کے اس کے اوپر چلے گئے اور ایک عجیب سا ماحول بننے جا رہا ہے اگلے انتخابات کے اندر. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد لیکن یہ کتنے بھی پھول کے ان کو گلدستے پیش کرے نا, بے بطور طالب علم کل کا حال تو اللہ جانتا ہے. میرا اندازہ نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کا ان کے ساتھ الائنس ہو جائے گا. تو ٹی ایل پی کس کے ساتھ الائنس کرے گی اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. جس کے ساتھ الائنس رہا ہے. اچھا, وہ الیکشن نہیں لڑتے, لیکن وہ الیکشن نہیں لڑتے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کہ اب آگے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس آپشن کیا ہے. کیا وہ دیکھو اور انتظار کرو کہ سیاست کریں گی, وہ ٹی ایل پی کو آنے دیں گی, کیا کریں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹی ایل پی کی سیاست, آنے والی سیاست, اپوزیشن کیا کر رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. آج وزیر اعظم نے بڑا ایک دلچسپ خطاب کیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا آپ سن لیجئے, پھر اس پہ بھی تبصرہ لیتے ہیں. سنائیے گا. سارے مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان دو بڑے خاندانوں کے پیچھے. میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی, بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھی ان سے. مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے, آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں, میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ. انگلینڈ کے اندر کبھی کسی ایک پولیٹیشین کے اوپر صرف الزام لگ جائے نا کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, کوئی اس کو اینکر ٹی وی پہ بٹھا دے, مجال ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ گھس سکے, جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن اور وہ جا کے اسمبلی میں 2-2 گھنٹے کی تقریریں کر رہا ہے. تو نسیم, یہ اربوں کی کرپشن تو حکومت نے لے کے آنی تھی واپس. تو کل بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ لوٹی ہوئی رقم 2 خاندان لے آئے تو قیمتیں آدھی ہو جائیں گی. یہ کیا مطلب, یہ ہو سکتا ہے؟ شاید آپ نے ڈان دیکھا ہو آج کا فرنٹ پیج پہ کہ فائنانس منسٹری کہہ رہی پیسہ کدھر ہے, جو نیب کہہ رہے کہ ہم نے لے کے آئے ہیں. بہرحال دیٹس سیپریٹ ایشو. آسما, بات یہ ہے کہ ہر ملک میں قانون ہوتا ہے, آئین ہوتا ہے اور ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور عدلیہ ہوتی ہے. جب تک یہ چیزیں پروسیس میں چل رہی ہوتی ہیں, عدلیہ ہوتی ہے, تو آپ ایک نارمل طریقے سے حکومت چلاتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے جو کٹی کی پالیسی اپنائی ہے اپوزیشن کے ساتھ, نہ اس کو کوئی اس کی وجہ سے ملک میں ایمانداری بڑھی ہے, نہ اس کی وجہ سے پارلیمان کو فائدہ ہوا ہے, نہ حکومت کو فائدہ ہوا ہے, نہ آپ کو مجھے کسی کو فائدہ. مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ حکومت میں سے کوئی سمجھا دے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. یعنی کہ آپ نے کشمیر پہ بات کرنی ہے, آپ نے گلگت بلتستان پہ بات کرنی ہے, آپ نے فیٹف پہ, تو عمران خان صاحب نہیں بیٹھتے, آرمی چیف بیٹھتے ہیں یا آئی ایس آئی کے اور ابھی بھی نیب کے چیئرمین کے اوپر بھی مشاورت کے لیے صدر کرے گی. خیر وہ دیکھنا ہی ترمیم اس کے اوپر آ رہی ہے. یہ جو دیکھیں نا, ایک میں یہ بات کہتی چلوں کہ جو تحریک انصاف کی ایک یہ سوچ رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی, کہ ان کی سوچ میں کہ کیونکہ ان کا آبجیکٹو بڑا زبردست ہے, اور میں یہ بالکل ایڈمٹ کرتی ہوں کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ, اور کہ بھائی کہ ملک میں ایمانداری اور نہیں کہ کمزور کو آپ اوپر لے کے آئیں تو بڑا زبردست ہے. سلیم صافی ہنس تو نہیں رہے, اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اچھا مجھے ہاں, کیونکہ اچھا تو مجھے ختم کرنے دیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کیونکہ میرا آبجیکٹو ٹھیک ہے تو ہر چیز مجھ پہ جائز ہے, اور ہر چیز میری پارٹی کو, یعنی کہ گالی گلو, اور پھر کہتے ہیں جی آپ خواتین, آپ بولتی کیوں ہیں, آپ کیا مطلب آپ لوگ, جو میں تو کہتی ہوں لوگوں سے ہماری ٹائم لائن پہ جائیں, دیکھیں جتنی گالی گلو تصویریں, یہ تو اس طرح بات کو پتا ہوگا یہ باتیں کہ نہیں پتا نہیں, اور یہ مطلب کمیونیکیٹ بھی ہوئی ہے, بٹ یہ اس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے. دس از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری. حکومتیں کیسے چلتی ہیں سر؟ کل ایک پیکج آیا, وہ پیکج آپ نے دیکھا, اس میں بھی کہا کہ میڈیا کے اوپر کہ آپ مت دکھائیں اور اس طرح مت بتائیں اور اس طرح مت کریں. مطلب میڈیا آج بھی اینکر نہ نہیں بلاتے جن پہ الزام. کیا کہنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر؟ دیکھیے میرے خیال میں کہ جیسے جیسے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے نا, اور وقت کم رہتا جا رہا ہے,
تو یہ حکومت جو ہے یہ ایک اپنے ببل میں جا رہی ہے، اور اس ببل کا جو ریالٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، ان سے وہ کافی دور ہوتا جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں جو گھاگ سیاستدان ہیں ان کے کچھ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا پرابلم ہو رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، جب وہ حلقوں میں جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ جنہوں نے گھاٹ کا پانی پیا ہے یا حکومت کا پانی پیا ہے، وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہوا کدھر چل رہی ہے اور کیا سینٹیمنٹ ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید جو اس پارٹی کا جو کور ہے، جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے وزیر اعظم پہ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو میڈیا کا سپن کرتے ہیں یا وہ جو اپنا بیانیہ بناتے ہیں پبلک کے لیے، یا جو اپنا پروپیگنڈا کرتے جو ہے وہ بناتے ہیں، وہ خود اس میں یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ واقعی میں سمجھ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، اور وہ واقعی میں سمجھ رہے ہیں کہ اگر اتنا ہی خراب ہوتا تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کیسے رہتی۔ تو وہ میرے خیال ہے بلائنڈ فیتھ ہے ان کا وزیر اعظم پہ، اور کیونکہ وہ ان میں سے آدھے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو بلائنڈ فیتھ ہے اس سے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ باقی حقیقتوں سے بھی بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کو چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت کو سیویئر پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کا احساس یا تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب یہ صافی صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں پرفارمنس کے بغیر وہ سوشل میڈیا کی بنیاد کے اوپر چلائی جائیں، اور جو سیل رکھے ہوئے، خیر اس کے اوپر بھی انویسٹیگیٹو سٹوری جو ہے وہ کرنے والی ہے کہ وہ سیل کہاں سے آئے ہیں، وہ کس نے بنائے ہیں، وہ کتنے پیسے لیتے ہیں، وہ کیوں گالی دیتے ہیں، وہ تو آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے، لیکن وہ بھی وقت آنے پہ آئے گا۔ کیا حکومتیں اور ریاستیں اس طرح چلتی ہیں جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس طرح بنی ہے، یعنی ایک تو وہ پہلا اس کا جنم تھا نا، دوسرا جب 2011 کے بعد اس کے غبارے میں ہوا بھری گئی، جس طرح پارٹیاں بنتی ہیں ایوالو ہوتی ہیں، پھر نہ اس طریقے سے اقتدار میں آئی ہے جس طریقے سے اقتدار میں پارٹیاں آیا کرتی ہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کیا تھا آر ٹی ایس کا فیل ہونا، لوگوں کو شامل کروانا، نیب کو استعمال کرنا، عدلیہ کو استعمال کرنا، اور پھر نہیں اس طرح چل رہی ہے جس طرح کی حکومتیں یا پارٹیاں چلا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے پارٹی پہ آ جائے، ہمارے یہ پنجاب کے دوست جو وزیر ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو سمجھتے تھے کہ پٹھان جو ہے وہ بڑے کھری بات کرنے والے ہوتے ہیں، تو کیبنٹ میں تو آپ کے پٹھان وزیر ہمیں خوشامد کا موقع ہی نہیں کرنے دیتے، اور وہ پھر نام لیتے کہ کیبنٹ اجلاس شروع ہو جاتے ہیں تو وہ فلاں ایک طرح ڈال دیتے ہیں، وہ دوسرا، اور پھر کہتے ہیں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ادھر ایک تو بالکل بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے خوشامد کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یار، اور وہ حقیقت ہے، ان کی بات درست ہے کہ اس وقت ہمارے جو پٹھان وزراء ہے ان کی خوشامد، اب اگر آپ کے علاوہ ہم نے کہا ہوتا تو ہم پہ کہا جاتا جی یہ دیکھیے آپ پشتونوں کو جو بات کرے، تو ایسی اس کا تعلق کسی زبان سے دوسری بات یہ دیکھیں، جس چیز کو آپ نے ہے۔ زیادہ استعمال کیا ہو نا، مجھے ایمان سے سب سے زیادہ افسوس جو ہے نا 2 حوالوں سے ہوتا ہے۔ ایک وہ آرڈیننس فیکٹری کے جو سربراہ ہیں، یعنی یہ عارف علی صاحب، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ مثلا وہ ایک پڑھے لکھے باپ کی اولاد تھے، ایک عالم دین کے، خود بھی بڑے پڑھے لکھے تھے، اس سے پہلے جو تھے بڑی دوسری طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہاں بیٹھ جانے کے بعد وہ جو الطاف حسین کا دستراس بھی تھا اور مشیر بھی تھا، فروغ نسیم، اس کے ذریعے جو چیز اسے بھجوائی جاتی ہے، وہ فائز عیسیٰ کے خلاف ہو، وہ نیب چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار ہاتھ پہ لانا ہو، یا باقی چیزیں، وہ اسی طرح اس پہ دستخط کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ صدر کے منصب کی تیسرا نیب آرڈیننس آنے کو تیار ہے۔ دوسرا یہ جو معاملہ ہے کہ چلو بھائی یہ طبقہ، یہ جو کچھ ہائر کیے گئے ہیں، کچھ مختصر دورے پہ مغرب سے آئے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی ٹیم جو لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے ایک بدتمیزی کا پورا بریگیڈ بنا، اس چیز میں بھی اس کے بیٹے کا بنیادی کردار ہے، یعنی میں تو سارا وہ نیٹ ورک جانتا ہوں نا، آپ نے لکھا بھی اپنے، اور اب کس طرح ان کو حکومت میں ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ تو وہ پہلے بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اقتدار میں لانے کے لیے بھی اور اس کی پارٹی کو بنانے میں، چونکہ میڈیا کو بہت ایک بڑے ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، دوسرا وہ ایک سیلیبریٹی بھی تھے، اور پھر میڈیا کے لاڈلے بھی تھے، اور میڈیا سے مزید ان کو لاڈلا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 6 مہینے تک صرف مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، بالکل۔ تو اب وہ جو معمولی تنقید بھی ہے
وہ ان کو بہت زیادہ لگتی ہے ایک، اور دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت وہ بھی مثبت تبدیلی والے بھی شاید نہیں کہہ رہے کہ مثبت رپورٹنگ کرے، تو اس لیے بھی ذرا پرابلم ہے، وہ بوکھلا تو پتہ نہیں، یہ مقامات عمل کا اپنی جگہ پہ ایک قانون وہ ہوتا ہے، لیکن اب بھائی ہم کیا کریں؟ اگر آپ جی ڈی پی بس نہیں، وہ اب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بھائی جی ڈی پی گروتھ اگر آپ کا 5-6% سے یہاں پہ آ گیا ہے، تو کیا تو اگر آپ کے 5 وزیر بدلنے کے بعد اس کو نہیں اٹھا سکے تو ہم کیسے اٹھا دیں آپ کے لیے؟ اچھا، اب میں اس پہ بریک لینا چاہ رہی ہوں، بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بات کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، نیب کے اوپر تیسرا آرڈیننس بھی آ رہا ہے اور بڑا دلچسپ ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ ضرور بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سو اب معاملہ یہاں پہ ہے کہ اب اپوزیشن کیا کرے گی؟ کیا وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اختیار کر رہی ہے یا وہ کچھ عملی طور پہ کرنا چاہتی ہے؟ میرا خیال ہے اپوزیشن اگر خود ذاتی طور پہ کچھ کری تو کچھ نہیں کرے گی۔ اچھا، وہ دیکھیں گے اسی طرح اسٹیٹمنٹس پہ ہاں وہ کچھ نہیں کرے، اس لیے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ میڈیا والے اگر کہیں اور بات نہیں کر دیں۔ میڈیا اپوزیشن اگر نہیں، ملک میں اپوزیشن ہے نہیں، آپ بار بار لفظ استعمال کر دیا، اپوزیشن نے یہ کر دیا، ویسے نہیں، میں مطلب کچھ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی اور کہیں ہوئی تو پھر شاید خود کچھ کرنے جوگے ہوتے پہلے کر چکے ہوتے، کچھ ایکٹیویٹی کہیں اور ہوئی ہے نصیب نہیں۔ ہاں میں تو سمپل بات، ہاں، آف کورس، آئی مین کہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں 1 پیج 2 پیج، یہ ہم کس چیز کی بات کریں؟ اور بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ کچھ نمبرز سے سروائیو کرتی ہے۔ جو اتحادی پارٹیز ہیں، اتحادی پارٹیز کا بہت حد تک رول جو ہے وہ غیر سیاسی قوتوں کے انفلوئنس میں ہوتا ہے۔ اب کیا وہاں کچھ چینج آگا؟ میرا اپنا خیال آسما یہ ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹائم waiting for the signal. I think this government is going to this government will complete its period۔ اب بات کرنی اگلے چاہیے الیکشن کی ہے۔ کمپلیٹ، آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میرے خیال میں تھوڑا سا اجازت دینا تو میں اس کو تھوڑا سا براڈ کر دوں۔ یہ ظاہر بات ہے اپوزیشن اپنی جو بھی ڈسکشن کر رہی ہے، آپ نے بھی کلپ سنایا، خورشید شاہ صاحب نے آپ سے بات کی، اور وہ سارے آپشنز کو تو میجر کر رہے ہیں، وے بھی کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کو فیصلہ ہوا ہے، لیکن ایک چیز جو بالکل کلیئر ہو رہی ہے نا آسما، یہ جو 3 سال ہم نے دیکھا ہے جس طرح معاملات چلے ہیں اور جو اب بھی نظر آ رہا ہے، اس میں یہ انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمیں میرے خیال میں 3 بالکل کلیئر چیزیں ہیں جن کو ہمیں الٹیمیٹلی ہم نے ان کی طرف جانا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ گورننس کو اب نمبر 1 پرائیورٹی بننا پڑے گا، ملک اس طرح نہیں چل سکتا، وی کی ناٹ افورڈ دس۔ نمبر 2، سول ملٹری ریلیشنز آپ کے ریپیئر ہونے پڑیں گے، چاہے اپوزیشن ہو چاہے وہ بھی ہو، اس طرح یہ لڑائی جھگڑے سے ہی ملک نہیں چل سکتا۔ اور تیسرا، جنرلی اس معاشرے کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ جتنی نفرتیں ہوئی ہیں، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ آپ ٹرمپ کے بعد بھی یہی ہوا تھا، کہتے ہیں امریکہ نیڈیڈ ٹو ہیل، آئی تھنک پاکستان نیڈس ٹو ہیل۔ تو یہ جو تمام تر جو 3-4 سال ہوئے، اس کے بعد اب ایک وقت ہمیں ایک نارمل کنٹری کی طرح ہمیں 3-4 تو سال ریئلائزیشن چاہیے نا، کہیں پہ یہ احساس موجود ہو کہ اب بہت ہو گیا، اب ہمیں سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہوا، انہوں نے سب کو بٹھایا اور چیزیں ٹھیک اسما، یہ میں تھوڑا سا کہتی چلوں، مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں نا، ایک آپ کہتے ٹرسٹ وہ نہیں رہا جو تھا پہلے، بالکل صحیح بات ہے، پارٹ آف دا فوج اور حکومت میں، لیکن مجھے یہ نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی اینی تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ۔ گورننس کا ایشو میرا خیال ہے جو فہد کہتے ہیں وہ بڑا کریٹیکل ہے۔ اب اس کو کس طرح بہتر، اگر آپ ایک طرف سے لڑائی جھگڑا جاری رکھیں گے جو کہ ہے، اور اپوزیشن جیسے یو گو کلوزر ٹو دی الیکشنز تو لڑائی جھگڑا تو بڑھتا ہے، ایسا ہی ہے۔ مگر ابھی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ کہتے نظر آتے ہیں صافی صاحب کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ اکیلے گورنمنٹ نہیں چلا سکتی، اتنا میس کریٹ ہو چکا ہے، یہ اپوزیشن کہتی ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا آن دا ریکارڈ بھی کہتے ہیں۔ تو پھر کیسے یہ معاملات چلیں گے آگے؟ نہیں، دیکھیں اس وقت مخمصہ اور پریشانی ہے یہی کہ ملک نہیں چل رہا، نظام نہیں چل رہا، ٹھیک، اور نقصان ریاست کو روزانہ کی بنیاد پہ اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی فوری تبدیلی کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور اس مرتبہ اس ملک کے ساتھ ہم پہلو ٹریجڈیز ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، جن کو اپوزیشن میں دھکیل دیا گیا ہے ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی۔ آپ بتائیے پیپلز پارٹی کی کون سی ادا اپوزیشن والی ہے؟ مسلم لیگ نون کا 2 بیانیوں کے درمیان وہ پھنس گئی ہے۔ تو ایک تو
اس لحاظ سے بھی، اور اسی لیے عمران خان صاحب مطمئن ہے اور وہ کہہ بھی چکے تھے کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے. تو ان میں وہ صلاحیت نہیں دیکھتا کہ وہ امیجیٹلی یہ ساری اس وقت فہد صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اگر اس ملک کو اس وقت ہیلنگ کی بھی ضرورت ہے، اس ملک کو اس پولرائزیشن نے بھی تباہ کر دیا، اس ملک کو بہت سیریس اکنامک فرنٹ پہ بھی خطرات کا، اور یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ سینس پریویل کر جائے، ہم نارمل کنٹری کی طرف جائیں. لیکن یہاں پہ انائیں اتنی بڑھ گئی ہیں، بد اعتمادی کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، فاصلے اتنے بڑھا دیے گئے ہیں، اور لیڈرشپ کو اتنا زیادہ ہیوملیٹ کیا گیا ہے، اور خود ان کو مرنے کا شوق تھا، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے، کہ مجھے باوجود ہماری خواہش کے اس طرح امیجیٹلی کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ یعنی اس لیول پر ریئلائزیشن نہیں محسوس کی کسی جا پہ میں رہی ہے. کلوز کرنا چاہتی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے اگلے یعنی امیجیٹ فیوچر میں نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے میرا خیال ہے لوگوں کو احساس ہوتا جا رہا ہے، اپوزیشن جماعتوں میں بھی اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کہ اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے. نسیم آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے اور وشس ہوگی آپس کی لڑائی جھگڑا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا کہ کوئی ہیلنگ ویلنگ، کچھ نہیں، ہیلنگ کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے ہیلنگ کی. یہ تو جیسے آپ الیکشن کے قریب آئیں گے جھگڑے اور بڑھیں گے، آپ دیکھ لیں جھگڑے بڑھیں گے. ٹی ایل پی کے بعد تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اور میس کی طرف جا سکتے ہیں اگر اب اسی طرح سے معاملات؟ نہیں، میس خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، لیکن ہیلنگ اور وزڈم مجھے نہیں نظر. ہیلنگ میں تو نیکسٹ ٹرم کی بات کر، ہاں نیکسٹ ٹرم، ابھی تو جو گن مچنا تھا وہ مچ چکا ہے اور مزید مچے. تو آپ کو ارلی الیکشن بھی نظر نہیں آ رہا کہ میرے خیال میں ارلی الیکشن کسی کو سوٹ نہیں کر رہے، تو شاید نہ ہو، ہم کو مجبوری ہو جائے. پاکستان میں ساری پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ ایونٹ ڈریون ہوتی ہے، ہم سارے تجزیے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ایک ایونٹ ہوتا ہے اور سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو کوئی ایونٹ ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن کسی کو سوٹ نہیں کر رہے اس ٹائم. جیسے وہ انہوں نے کہا تھا اپنے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ شوق پورا کر لے، ایک دفعہ عوام بھی شوق پورا کر لے. تو میں خیال ہے یہ ریئلائز، یہ بھی کوئی درست بات تو نہیں ہے. اس کے لیے بھی تو آپشنز جو ہے وہ اپوزیشن ہی ہوتی ہے نا، جو دوسری آسما بات یہ 5 سال مکمل ہونے چاہیے، مکمل ہوں گے. یہ جو ہم تمام باتیں کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ایک مسائل پیدا کرتے ہیں، اور یہ جیسے ابھی بات کر رہے ہیں یہ لوگ کہ بھئی اکانومی کے لیے بڑی سیریس کرائسس ہے، اکانومی کے حوالے سے کوشش ہو رہی ہے بہتری کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پرابلمز بڑھتے چلے جائیں گے. اب مہنگائی بڑھے گی، جسے پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں، اب اس کے نتیجے میں کیا لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. ادروائز بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اس تبصرے کے بعد میرا کوئی وائنڈ اپ بنتا نہیں ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ اگر اب بھی احساس نہیں ہوگا تو کب احساس ہوگا؟ اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، ہمارے بچوں نے رہنا ہے. یہاں پر اگر ایک پرامن ملک ہم نے اس کو بنانا ہے تو ہمیں صحیح وزڈم کے ساتھ آئین کے مطابق چلنا ہے. یہ احساس کب ہوگا؟ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.